नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं पहले इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि किसने मुझसे कहा था कि सजदा तिलावा हमने करना है? मौजूद है यहाँ पर जी मैंने किसी ने? कहा। अच्छा जी। अच्छा, अपना रीनेम करें नाम नहीं दिखता इस पर। ठीक है, वन प्लस लिखा आता है। सकीना। चलें, खैर। सकीना, ओके ओके, उस पे रीनेम का ऑप्शन आता है, उसे कर लिया करें, ठीक है। जी। चलें जी, शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह। तो एक बहुत खूबसूरत सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, सजदा तिलावा। सजदा तिलावा क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि तिलावत करते वक्त, यानी कुरान की जब हम तिलावत करते हैं उस दौरान सजदा करना है। अच्छा, कुरान के अंदर ऐसे मुख्तलिफ मकामात हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पर अल्लाह ताला ने हमें सजदे का हुक्म दिया। जब भी कोई बंदा उन आयात की तिलावत करे या उनको सुने, ठीक है, तो उसने सजदा तिलावा करना है। ये आयतें सजदा होती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नमा युमिनु बि आयातिना लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारी आयत पर वही लोग ईमान लाते हैं जब उन्हें उनके जरिए नसीहत की जाती है तो वो सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युमिनु, यानी जो ईमान लेकर आते हैं हमारी आयत पर। आयत कहते हैं निशानियों को, ठीक है। आयत एक तो कुरान की आयत होती है और उसे निशानी को भी आयत कहा जाता है। तो ईमान की निशानी है सजदा करना, अल्लाह के सामने गिर जाना, सरे खम तस्लीम करना, अपने सर झुका देना। अल्लाह ताला ने कहा खर्रू सुज्जदन, यानी फौरन सजदे में गिर पड़ते हैं। जब कुरान में सजदे की आयत आती हैं तो मोमिन को क्या करना है? फौरन सर खम तस्लीम करना है, यानी फौरन झुक जाना है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा ला यस्तकबिरून, यानी वो तकब्बुर नहीं करते। सजदा क्या होता है? हमारा झुकना क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं, तकब्बुर नहीं करते। और ये आजिजी सिखाता है हमें कि हमें झुक जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीजें हैं कि इंसान को इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि आयत तो आ गई सजदे की, सजदा भी कर लिया, ठीक है, लेकिन वो है क्या? बहुत से तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। आपने बहुत से हमारे बुजुर्गों को सुना होगा कि पूरा कुरान पढ़ने के बाद एक साथ सजदे कर लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे क्या है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। सजदे की हिकमत, सजदा क्या होता है, हमने हमारी जब एक प्रीवियस क्लास करी थी उसमें भी हमने देखा था कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है जब सजदे की हालत में होता है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इंसान सजदा करे। और सजदा तिलावा का क्या हुक्म है कि जब इब्ने आदम सजदे की आयत तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान रोते हुए वहां से हट जाता है। वो कहता है हाय उसकी हलाकत, या हाय मेरी हलाकत। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया, उसने सजदा किया,
جس کے بدلے اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے آگ ہے یعنی جہنم ہے۔ اب دیکھیں، ایک سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ شیطان کو حکم دیا گیا ایک کام کرنے کا، اس نے نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے بھی اس کو نہیں کیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا نا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا تھا۔ پھر فرق کیا رہا دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدم نے، یعنی اگر آدم علیہ السلام کی ہم بات کریں تو انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے واپس قریب ہوئے، یہ فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابن آدم یعنی ہم ہر آیت سجدہ پہ سجدہ کرتے ہیں، شیطان نہیں کرتا۔ شیطان کو سجدے کا حکم ملا تھا، اس نے کہا تھا نہیں میں نہیں کروں گا سجدہ، میں بہت زیادہ اعلیٰ ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم شیطان نہیں ہیں، ہم انکار نہیں کریں گے سجدہ کرنے کے لیے، ہم ابن آدم ہیں۔ اچھا، قرآن کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 14 اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ 15 ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پوری لسٹ ہے سجدوں کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو سورہ حج میں 2 سجدے نظر آ رہے ہیں، آیت 18 اور آیت 77 میں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث میں ہمیں صاف ملتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں 2 سجدے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ 15 سجدے ہیں۔ 14 اور 15 میں اختلاف ہے، لیکن 15 سجدے ہیں، اس کی حدیث بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سورہ حج میں 2 سجدے۔ اچھا، بعض سورہ سعد میں آیت نمبر 24 میں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر واللہ عالم، لیکن ہمارے پاس یہ پورے 15 سجدے ہیں جس میں سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا، اب سب سے بڑا سوال جو آپ لوگوں کے نزدیک ہوگا کہ جو سجدہ ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے نا، مستحب ہے، کیا ہے؟ وہ ایک سنت ہے جسے ادا کرنا چاہیے، یا ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے؟ اچھا، بہت سارے اسکول آف تھاٹ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اگر چھوڑ دیا تو آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کون کون آپ میں سے یہ مانتا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے؟ جی ضرور کرنا ہے۔ ضرور کرنا ہے نا، ضرور کرنا ہے۔ ضرور کرنا ہے تو صحیح ہے بالکل، لیکن فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنت۔ حضرت عمر، ہاں جی وہی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو منبر سے اتر کر سجدہ کیا، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ نے سجدہ کیا، لیکن اگلے جمعے کو پھر اسی سورہ کی تلاوت کی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو فرمایا لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو ہم پر فرض نہیں کیا بلکہ اسے ہماری مرضی پر چھوڑا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے، کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان نے سجدہ چھوڑا تھا، ہم ابن آدم ہیں، ہم سجدہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کسی کو یہ کہنا کہ یہ سجدے کی آیت آئی اب تم نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی سنت کو واجب قرار نہیں دے سکتے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ کر کے بھی دکھایا اور کبھی سجدہ نہیں کر کے بھی دکھایا. لائک آپ کسی ایسی جگہ پر قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن آپ سن رہے ہیں جہاں پر آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. سجدہ کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ اگر میں نے نہیں کیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اب میں کیا کروں، اب تو میں گنہگار ہو جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، آپ اپنے گھر میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے پڑھ رہے ہیں، ٹیبلٹ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سجدہ تلاوت آیت تلاوت آ جاتی ہے تو آپ نے سجدہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سنت ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سنت ہے. سنت کے اوپر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ کوئی چیز سنت ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ارے بھائی سنت ہی تو ہے، چھوڑ دو، ہارڈلی میٹرز، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ابھی یہ اسی کو پیچھے ریوائنڈ کریں ذرا سا کہ صحابہ کرام کسی بھی کام کو صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ سنت ہے، اور ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو سنت ہے نا. اور ہم دعوے کیا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے سنت ادا کرنے پر. ٹھیک ہے. تو یہ سنت ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ سنت ہے. اب اس کی امپورٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم جب سجدے والی آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی تھی تمام لوگوں پر، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، مشرک ہو، منافق ہو. ہاں، مسلمان تو کرتے ہی سجدہ، لیکن ہر چیز نے سجدہ کیا. یعنی جنات تک نے سجدہ کیا. جگہ نہیں تھی سر رکھنے کی سجدہ کرنے کے لیے. اتنی ہیبت طاری ہوئی تھی، اتنا مطلب اس کا، کیونکہ سمجھ میں بھی آتی تھی نا. بات تو یہ ہے، پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمیں تو بس بچپن سے یہ سکھا دیا گیا کہ بیٹا جی قرآن پڑھ لو، کہ بس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بات ختم. بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں نے قرآن کو ختم کر لیا. بھائی میں نے 5 قرآن ختم کیے، میں نے 10 قرآن ختم کیے. میری اماں تو دن بھر قرآن پڑھتی ہیں بھائی رمضان میں. کیا رمضان میں پڑھنے والی کتاب ہے قرآن؟ نہیں صاحب، ہم تو سال بھر قرآن پڑھتے ہیں. اچھا جی، قرآن کا مطلب سمجھا دیں. وہ نہیں پتا. سورۃ البقرہ میں کیا احکام آئے صاحب، وہ نہیں پتا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو جب آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو مشرکین، جنات، تمام کے تمام نے سجدہ کیا. اسی طرح سے سورہ صاد کی جو آیت تھی سجدے والی، وہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ صاد لکھ رہے ہیں، اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دوات یعنی انک، قلم یعنی پین، ٹھیک ہے، اور موجود وہاں ہر چیز سجدے میں گر گئی. ایسی ہوتی ہے سجدے کی جب آیت آتی، اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، ان آیات میں ہوتا ہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورہ صاد کی آیت سجدہ پر سجدہ تلاوہ کیا کرتے تھے. تو خواب بھی دیکھیں کتنا لاجواب، کہ ہر چیز سجدے میں گر گئی. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی آیت آئے گی سجدے کی، ہم نے سجدہ کرنا ہے، مسٹ ہے ہمارے لیے. جسٹ forget about کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے. جسٹ ریمبر کہ اٹس مسٹ فار اس، ہمیں کرنا ہی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مین مدے پر. چھوٹا سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، آیت آتی ہے سجدے کی، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرفارم، کیسے کرنا ہے اس کو ایگزیکٹلی، کیا کریں. ایکسکیوز می میم، ہاں کون خواب میں دیکھے تھے سو خواب میں؟ جی،
یہ آپ پہ بولا نا خواب میں دیکھے بول کو کون دیکھے تھے سو ذرا میں لیٹ اٹینڈ کری. جی جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. دیکھیں یہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گی میں، ٹھیک ہے؟ یہ والا آپ گروپ میں ہے؟ جی جی الحمدللہ. ہاں تو میں پی ڈی ایف بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں حدیث نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں نے جہاں سے بھی پڑھا، تعلیم حاصل کی، ہمیشہ یہ رہا کہ جو بھی بات کریں ریفرنس کے تھرو کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن نہیں ہوتا ہے نا، ہر ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ. چلیں، تو سجدہ تلاوہ کا کیا طریقہ ہے، کیسے کرنا ہے؟ اچھا جی، کرنا ایسے ہے کہ آپ قرآن، آپ دو طریقے سے دیکھیں گے. ایک تو نماز میں بھی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں نا جن کو یاد ہوتی ہے، حافظ قرآن ہوتے ہیں. اور ایک نارمل جب ہم گھر پہ پڑھتے ہیں. دونوں طریقے دیکھ لیتے ہیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے آیت آ گئی جس پہ لکھا ہے سجدے کی آیت ہے. اوکے جی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہیں کے وہیں قرآن کو، مصحف کو رکھا. ٹھیک ہے، ہم اگر ٹیب سے پڑھ رہے ہیں ٹیب رکھ دیا، موبائل سے جس سے بھی واٹس ایور، ہم نے اسے رکھا وہیں کے وہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر میں ہیں تو آپ کے لیے قبلہ رخ ہونا پاسبل ہے، ایزی ہے. ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی اہم پوائنٹس میں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے. بس آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے جیسے تکبیر کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرنا. آپ فوراً، ایسا بھی نہیں آپ کھڑے ہیں تو آپ پہلے رکوع کریں گے پھر سجدے میں جائیں گے. نو، آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے کے ویسے آپ سجدے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، وہ بھی ابھی بتاؤں گی کیا ہیں تسبیحات. اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیں گے. ہو گیا آپ کا سجدہ. اس کے بعد کوئی تشہد نہیں، کوئی سلام نہیں، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ جیسے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آیت آئی آپ کے پاس، وہیں پہ پریئنگ میٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے جانماز بچھائی، وہیں کے وہیں آپ نے سجدہ کر لیا. قبلہ رخ ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، باوضو ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نارملی قرآن ہم باوضو ہو کر ہی پڑھتے ہیں. لیکن یہ سب شرط نہیں ہے، وہ اس پر میں آؤں گی انشاءاللہ. یہ صرف ابھی طریقہ دیکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے گئے، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تکبیر کے لیے، ہم نے کچھ نہیں، ہم نے صرف اس میں ہم اللہ اکبر میں کہا، ہم سجدے میں گئے، ہم نے سجدے کی تسبیحات پڑھی. تسبیحات ابھی بتاتی ہوں، اگلی سلائیڈ میں ہے. اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیا. اللہ اکبر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سر اٹھاتے ہوئے. ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے میں اگر آپ ایسی کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر آیت آ گئی سجدے کی، آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں کے وہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. اگر آپ لوگوں نے کبھی امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھی ہوگی یا تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہوں گے جیسے ہی سجدے کی آیت آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فوراً کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو رکوع نہیں کرنا، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا کر واپس کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کنٹینیو کریں گے. پھر رکوع سجدہ جیسے کرتے ہیں وہ کریں گے. دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. نماز میں اگر پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سجدے میں جائیں گے. ایک سجدہ ہے، دو سجدے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ صحو ہم نے پچھلی بار کیا تھا، اس میں دو سجدے تھے، اس میں ایک ہی سجدہ ہے، ایک آیت کا ایک سجدہ. ٹھیک ہے، فوراً گئے، سجدہ کیا، اٹھ گئے، نماز مکمل کریں گے نارمل طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور کیا بتا رہی تھی میں، ہاں، کہ جیسے ہی آیت آئے گی آپ نے سجدہ کر لینا ہے. سجدوں کو جمع کرنے کا کہیں کوئی طریقہ نہیں بیان کیا گیا کہ 14 سجدے 15 سجدے جمع کر لیے پھر ایک ساتھ کریں گے. نہیں، وہ تو اسی وقت کا ہے کہ جیسے ہی آئے گی آیت ہم نے سجدہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سجدے کی جو وہ ہیں تسبیحات کیا ہیں؟ نارمل جو ہم سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں 3 بار نماز میں، وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے دو آپ کو اور نظر آ رہی ہیں
दुआएं, ठीक है, इनकी मैं आपको डिटेल देती हूँ। आपकी सुनन तिरमिजी 579 की जो हदीस है इसको देख लेते हैं पहले। बाजी कितने बार पढ़ना है? सुबहान रब्बियल आला तो 3 बार पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, एक बार भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 3 बार पढ़ना चाहिए वैसे। ठीक है, अच्छा ये जो दो बाकी हैं, जो सबसे नीचे लिखी ना सजदा वजह लिल्लज़ी खलक़ा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा तिलावा करते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे। ठीक है, और ये अल्लाहुम्मा मक्तूब वाली जो दुआ लिखी है ना, ये वाली दुआ एक सहाबी ने ख्वाब में देखी थी। ठीक है, उसका मैं रेफरेंस नंबर बता देती हूँ, क्योंकि रेफरेंस नंबर अच्छा इसमें दिया है ना 579। ठीक है, तो एक सहाबी ने ख्वाब में देखा था और फिर उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पढ़ते हुए सुना गया था। तो ये चीजें हैं, आप याद कर लेते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज सुबहान रब्बिल आला तो हम नमाज में भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये तस्बीहात हैं जो हमें पढ़ना है, इसमें से कोई सी भी आप पढ़ लें। ओके जी, और यहाँ पर आप देखें नीचे रेफरेंस नंबर भी दिए हुए हैं, नीचे की दोनों के, और ऊपर वाली तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद ही रहती हैं, नीचे वाली जो हमारी तस्बीहात है उसको आप देख लें, उसमें से कुछ पढ़ना है, अदरवाइज कोई सी भी तस्बीहात हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुरानिक आयात नहीं होना चाहिए सजदे में, अदरवाइज हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर समझ लें। क्या बावुजू होना है सजदा तिलावा के लिए? शर्त नहीं है। दुआ वाला दोबारा बता दें इंशाल्लाह, मैं शाहिदा मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, वो दुआएं याद कर लीजिएगा, अदरवाइज सुभान रब्बिल आला तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। क्या बावुजू होना जरूरी है? तो बावुजू होना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइक हाफिज कुरान है, अब वो तो वुजू करके नहीं पढ़ते ना, पढ़ते रहते हैं चलते फिरते, अब उन्होंने सजदे की आयत पढ़ी, अब वो जाके वुजू करेंगे और फिर सजदा करेंगे? नहीं, बस सर हम तस्लीम करना है, अपना सर झुका देना है अल्लाह के सामने, बिना वुजू के कर सकते हैं। क्या किबला रुख होना जरूरी है? किबला रुख होना होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आप किबला रुख नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं, किबला रुख हुए बिना भी आप सजदा कर सकते हैं, ये नमाज का सजदा नहीं है, सुन्नत है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सजदे से उठकर ना कोई सलाम करना है ना ही तशहुद करना है। ठीक है, अच्छा, तिलावत को करने वाला भी और तिलावत को सुनने वाला भी दोनों सजदा करेंगे, जैसे कि, लेकिन मुस्तहब है। अब सुनने वाला, अच्छा हाँ, जब याद करते हैं ना, कोई आयत याद करते हैं, मान लें एक बार के पढ़ने में कम से कम 10 से 15 बार हमने उस आयत को पढ़ा, तो बताइए क्या हम 10 से 15 बार सजदा करेंगे? नहीं, कितने बार करेंगे? एक ही बार। अल्लाह ताला ने आसानियां रखी हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि 10-15 बार सजदा करेंगे, नहीं, एक ही बार, पूरे सबक का एक ही बार सजदा करेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें थी। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई पूछना है कोई बात, मेरा नंबर ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर कोई ग्रुप के बाहर से ऐड हुआ है तो आ, नंबर तो भी मेरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई? एनी मैम क्वेश्चन अब नाउ? सपोज सपोज हम्म गैप हो को थोड़ी देर के बाद करते मिनटू से, एक 15 मिनट हाफ एन आवर का गैप होगा, सजा कर दिए, हम्म। अब फिर वो तब पढ़ती हैं तो भी फुल डे के वास्ते भी सच की एक बार पढ़े तो बस। क्या फिर क्या दोबारा बोले? नहीं नहीं, अब सजदे तिलावत क्या है था मैं पढ़े और आपको सजदा हम्म। कर दी, और वो अब मिनटों से अब हमें फजर की नमाज को पढ़े, अब एक आधा एक 2 आवर्स के बाद फिर सजदे तिलावत की आयत पढ़ते ही, तो फिर वो आयत पढ़ते ही तो वो फिर सजदा करना कि नहीं, फुल डे के वास्ते एक सजदा बस के? नहीं, वो अब एक ब्रेक हो गया तो करेंगे,
بریک ہو گیا تو کریں گے. یہ کس کے لیے؟ اسٹوڈینٹس کے لیے ہے نا, جیسے یاد کر رہے ہیں ہے نا, ایک مجلس اچھا میں بیٹھے جی ہوئے جی ہیں, ایک ایک سٹنگ میں, بعد میں تو آپ کریں. اور یہ تو دیکھیں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے سجدہ, آپ جتنے بار ٹھیک کرو. ہے ہم لیکن آسانی یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو, فار ایگزامپل ٹیچر ہے, اب وہ 10 بار آ گئی آیت, آپ نے کہا غلط پڑھا, دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. اب بےچارا بچہ اور آپ دوبارہ تھوڑے ہی سجدے کرو گے اتنے سارے, ہے نا. لیکن آپ نے ایک کلاس میں پڑھایا, 4 گھنٹے بعد آپ کی دوسری کلاس ہے, آپ کو وہی چیز پڑھانی ہے, تو تب تو آپ کرو گے نا. جی جی یہی الحمد للہ. سوال تھا نا, یہی سوال تھا نا. ہاں جی 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 الحمد للہ جزاک اللہ خیر. جی, اور کوئی سوال؟ سسٹر ایک ڈاؤٹ. ہاں جی پوچھئے. ابھی آپ نے بول رہے تھے نا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ٹائم سجدہ کرنے کے بارے میں بولے تھے نا آپ نے. جی آ، اپنے پاس تو جینٹس ایک طرف رہیں گے, لیڈیز ایک طرف رہیں گے, تو انہوں آ کے بتا رکوع میں دیتے ہیں وہ لوگ, بتا دیتے ہیں. سجدے کی تلاوت بولیں گے کیا وہ نماز پڑھنے کے پہلے؟ بولتے ہیں, ہاں ہاں بولتے بتا دیتے اچھا ہیں نا. اچھا. وہ اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں نا, تو پتا چل جاتا ہے. وہ اللہ اکبر تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں, اس میں ہم سمجھ جانا ہے ہاں سجدے کے ہاں بعد. جی پتا چل جاتا ہے, ہاں پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. پتا چل جاتا ہے. اور السلام کوئی علیکم سوال؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روز سجدہ سجدہ ہے نا, وہ سجدے کی تلاوت کرتی ہوں روز, اس میں روز جی جی جی. سجدہ آتا ہے نا, کرنا ہے کیا میں؟ ہوں کرنا میں ہے. نماز میں بھی پڑھ لیتی ہوں, نماز میں بھی سجدہ کر لیتی ہوں الحمدللہ. ہاں ہاں جی, وہ کرنا ہے, ہے ڈیلی کرنا ہے. ڈیلی کرنا ہے. ایک ایک ڈیلی ڈاؤٹ تھا کرنا. مجھ کو, ابھی بھی یہ نہیں ڈاؤٹ نہیں ڈیلی پوچھ کرنا. رہی ہوں. الحمدللہ نہیں نہیں پوچھے جزاک مت, اللہ بالکل خیر. ڈیلی کرنا ہے, ڈیلی کرنا ہے, کیونکہ وہ تو ڈے چینج ہو گیا نا ہمارا, ہاں, ڈیلی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, اور رات میں اس کے لیے کسی کو, ہاں اس کے لیے, ہاں نماز میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, نماز میں کیا کریں گے آپ, جیسے ہی آیت آئے گی آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے, پھر اٹھ کے کنٹینیو کریں گے نماز کو. ٹھیک ہے. فرائیڈے الحمدللہ فجر پڑھتے رہیں گے ٹائم پر انشاءاللہ. ہاں جی جی جزاک اللہ بالکل خیر. کر. ٹھیک ہے. ہاں جی نسرین, نسرین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, پوچھیے. مائک انمیوٹ کیجیے بیٹا. جی السلام علیکم. ہم نماز میں سورۃ وعلیکم العلق کی آیت السلام. پڑھتے ہیں ہوں تو سجدہ بیچ میں آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ آیت آتی ہے نا, وہ کیسا پڑھیں گے ہمیں؟ سجدہ کر کے پھر آپ اٹھ نے کر آپ نے آپ نے نہیں کریں گے سجدے کیا؟ کی جیسے ہی آیت آئی, آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے, سوری سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. سجدے آپ نے میں ہاں. سجدہ کیا, جی آپ نے تسبیحات پڑھی, آپ فوراً کھڑے ہو جی. گئے اللہ اکبر اچھا کہتے ہوئے. آپ نے اپنی جی. باقی کی آیات پڑھی, رکوع کیا, باقی کی نماز مکمل کی. اچھا جی. ٹھیک ہے, اس طرح سے کرتے ہیں. امام اس کے ساتھ ایک سورہ اور جوڑ کر پڑھتے ہیں تراوی میں, جی ایسا بھی ہمیں وہ پڑھ اس سکتے لیے کیا؟ ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر آخری آیت آ جاتی ہے نا, تو پھر کیا کریں, ہاں اب اسی پہ ہے, اور اسی پہ اگر ہم نیچے چلے جائیں گے تو پھر دو سجدے کیسے ملائیں. تو نارملی یہ کرتے ہیں امام کہ اس کے ساتھ دوسری سورہ ملا دیتے ہیں, اچھا تاکہ اچھا. پھر وہ کھڑے ہو کر نماز کو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ. اوکے, چلے ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. کوئی اور کوسچنز رہتے ہیں تو کائنڈلی گروپ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ناٹ این ایشو. باقی ہاں ایک سوال, یہ کیا کہ تو ہم جب قرآن اب پڑھتے ہیں تو وضو کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن چیتے ہیں. اگر ہم کئی ٹریول یا باہر ہو تو ہم فون میں پڑھتے ہیں, تو اس وقت بھی ہمیں وضو کر کے ہی قرآن پڑھنا ہے کیا؟ نہیں, بنا وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیسٹ ٹھیک ہے. افضل ہے, اس افضل یہ ہے کہ ہم نے باوضو ہونا ہے, لیکن بنا وضو کے, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شرط جی جو ہے وہ نماز کے لیے ہے, وضو کا. ٹھیک ہے. ادروائز آپ اگر بنا وضو کے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ناٹ این ایشو. کوشش رہنا چاہیے کہ وضو ہو, لیکن بنا وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے باجی.
माशाल्लाह आज का क्लास बहुत अच्छा था बाजी, बहुत क्लियरली आपने समझाया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बेटा, अल्लाह का करम। क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मीटिंग डिसमिस होने वाली है बेटा जी। बोलिए। क्या बाजी, जैसे रे कान हमें कोई सजदा वाला सूरत हिफ्ज कर रहा